This is the chapter number 13, organization process approaches. जैसे हम लोग अभी पढ़ चुके हैं डिज़ाइनिंग इंटरवेंशन से रिलेटेड हम लोगों ने एक पूरा ओवरऑल ओवरव्यू लिया था उसके अंदर। और डिज़ाइनिंग इंटरवेंशंस में हमने बात की थी कि ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस हैं, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इंटरवेंशन है। फिर टेक्नो स्ट्रक्चरल की हम लोग बात करेंगे, फिर टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस और फिर कल्चरल इंटरवेंशंस, और इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अभी इंटरवेंशंस ही के बारे में असल में स्टडी कर रहे हैं। और जो कोर एरिया है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का है वो इंटरवेंशंस ही हैं। अब यानी कि आपने जब काम करना है, काम करना असल में एक तो पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले डायग्नोस्टिक और इस तरह की चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। अब अपने इंटरवीन करना है। जी आपके साथ शेयर हो रही है स्क्रीन? कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस अप्रोचेस में वो किन चीज़ों की, क्योंकि ये प्रोसेस से रिलेटेड है। प्रोसेस अप्रोचेस में हम लोग ओवरऑल प्रोसेस प्लस जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे रिलेटेड प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर चैप्टर 13 है टू अंडरस्टैंड 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम वाइड ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस। अब ये इसमें 4 टाइप्स सिस्टम वाइड थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्रंटेशन मीटिंग, जिसमें एक नाम है दी ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्रंटेशन मीटिंग, और इंटर ग्रुप रिलेशंस इंटरवेंशंस, लार्ज ग्रुप इंटरवेंशंस एंड ग्रिड ऑडी। ये 4 तरह की हैं इंटरवेंशंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और टू रिव्यू एंड अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज इंटरवेंशन इन प्रोड्यूसिंग चेंज, और ये कितना हेल्पफुल है फॉर एन ओडी टू ब्रिंग द इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं कन्फ्रंटेशन मीटिंग के बारे में। कन्फ्रंटेशन मीटिंग जो है, कन्फ्रंटेशन मीटिंग आपकी इस सेंस में है जिस तरह से कि जब एक स्ट्रेस का एलिमेंट पाया जाता है, एक ओडी प्रैक्टिशनर को आपने हायर किया और एक आपने बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है या चेयरमैन है उसको भी वो भी चेंज हुआ है, और उसके अब वो भी नया है और उसके बारे में पूरी एक हिस्ट्री है कि वो कहाँ से आया है सबसे पहली बात, और वो उसकी उसको ज़्यादा अभी लोग नहीं जानते किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब इस टेंशन को जिसके अंदर लोग नहीं जानते, टॉप लीडर्स को, जिसने पॉलिसी मेकिंग करनी है, आपको वो पॉलिसी मेकर को भी नहीं जानते, और उसके साथ इतने ज़्यादा उनका ताल्लुक भी कम रहा है, क्योंकि नया अब यानी कि ये केस है जहाँ पर आपका चेयरमैन या एक जो अपर लेवल का मैनेजर है या अपर लेवल का जिसने पॉलिसी मेकिंग करनी है वो चेंज हुआ है, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रेस का एलिमेंट पाया जा रहा है, और स्ट्रेस का एलिमेंट पाया जा रहा है। और इसमें यानी कि गैप की बात करते हैं कि गैप जब टॉप मैनेजमेंट के और जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिर्फ एक टॉप मैनेजमेंट जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके दरमियान में और थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन बाकी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनके दरमियान में जब बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है तो उधर हम लोग ये कन्फ्रंटेशन मीटिंग का प्रोसेस उसको रूट करवाते हैं। अब कन्फ्रंटेशन मीटिंग होती ही इसी तरह से कि आप ये ग्रुप बना लेते हैं, और 5 to 15 का एक ग्रुप होगा, और उसमें कुछ सारे डिपार्टमेंट से लोगों को जो रेलिवेंट लगेंगे उनको 2 से 3 भी हो सकते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एक हर डिपार्टमेंट से 2 से 3 लोग ले लिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, और उन सबको यानी कि हर डिपार्टमेंट फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, इन सब से एक एक दो दो लोगों को बुलाया जाता है और उनके साथ बैठा जाता है, और उनको स्केड्यूल की जाती है सबसे पहले मीटिंग, जैसे भी आपके सामने की मैप सा एक बना हुआ आ रहा है, इसके अंदर स्केड्यूल की जाती है मीटिंग, देन क्रिएट ग्रुप रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अब उनके पास एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स रखे जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों की फेस कर रही है, और हम लोग इनको इस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं, और उनको मकसद भी बताया जाता है कि आपको बुलाने का मकसद यही है।
اب اس کے بعد پھر جو تھرڈ پہ آ رہا ہے وہ سیٹ گراؤنڈ رولز. اب سیٹ گراؤنڈ رولز کے آپ نے رولز کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ رولز ہیں، اور ہم لوگ جس طرح سے آپ لوگوں نے کیا کیا باتیں اس میٹنگ سے آؤٹ کرنی ہے، اور اپنے ڈپارٹمنٹس میں جا کے ان کو شیئر کرنا ہے، اور کیا کیا چیزیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے، رولز کیا ہیں. اب گروپس آئیڈینٹیفائی پرابلمس اینڈ اپرچونیٹیز. اب وہ ان سے پہلے، سب سے پہلے یعنی کہ اپنے پرابلمس کو شیئر نہیں کرنا، بلکہ ان سے ان پٹ لینا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کس قسم کی انوائرمنٹ اس وقت کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چل رہی ہے، یا لوگوں کے کیا فیئرز ہیں، ان سے ذرا نو ہاؤ لی جاتی ہے لوگوں سے. اور وہ مینیجر نہیں ہو سکتا ہے مینیجر بھی ہوں، یا ایک امپلائی ہوں، یا دو امپلائیز ہی ہوں جو کہ آپ نے آرگنائزیشن میں سے ڈھونڈے ہیں. اب جو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کا ہے کام، جو آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو لینا ہے، اس کا بھی ایک ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں ورک آؤٹ. اور اس میں ورک آؤٹ کے ذریعے آپ ان ممبرس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جیسا ہم لوگوں نے کچھ لیڈرز کی بھی بات کی تھی، کچھ ایسے ممبرس کی بات کی تھی کسی بھی ایک آرگنائزیشن میں، کہ جو بے شک مینیجریل لیول پہ نہیں ہے، لیکن لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اور ہم ان ممبرس کو ڈھونڈنا، وہ ایک ورک آؤٹ اسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے کہ انہوں نے ورک آؤٹ کیا. اب ورک آؤٹ کے بعد انہوں نے ان ممبرس کو سلیکٹ کر کے اور ان کو بٹھا لیا، اور ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں جو اصل پرابلمس ہیں وہ کیا ہیں. تو وہ گروپس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی پرابلمس اینڈ اپرچونیٹیز، اور انہی سے پھر بعد میں، یعنی کہ پہلے تو پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کروایا، ایک برین اسٹارمنگ سیشن کر لیتے ہیں. اس کے اندر سب نے اپنی انپٹ دی کہ یہ پرابلم ہے، یہ فیئرز ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ ٹاپ مینیجر کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں. اور یہ جب انہوں نے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اس پہ رپورٹ آؤٹ ٹو دی لارج گروپ. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہی جو بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی پرابلمس کو، اور پھر ان کے بعد انہوں نے اپرچونیٹیز ان سے پوچھی کہ آپ کے خیال میں کس طرح سے ہونا چاہیے. اب ان کے فیڈ بیک یہ ہو سکتا ہے کہ جو نیا چیئرمین ہے یا نئی ٹاپ مینجمنٹ ہے، وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائے، اور اپنے آپ کو اپنی ریپو بلڈ اپ کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پلس وہ کہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، تو ایک پوری آرگنائزیشن وائڈ میٹنگ بلا لی جائے، یا کچھ اس قسم کا ڈنر ارینج کر لیا جائے کہ جس کے اندر سارے امپلائیز اور ایک ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ بیٹھ جائیں. تو یہ اپرچونیٹیز ان کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. پھر رپورٹ آؤٹ ٹو دی لارجر گروپ. اب جو بھی باتیں ہوئی ہوں گی اس کے اندر، وہ پھر آپ نے ایک لارجر گروپ کو، جو کہ ڈائریکٹرز کا گروپ ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ بات اسی لیے کر رہے ہیں، کنفرنٹیشن میٹنگ اسی وقت ہوگی جب آپ کے ٹاپ مینجمنٹ اور ریسٹ آف دی آرگنائزیشن کے اندر گیپ بہت زیادہ ایگزسٹ کر رہا ہوگا. تو رپورٹ آؤٹ ٹو دی لارجر گروپ. اب لارجر گروپ میں جو ہے کہ وہ جا کے اپنے ایک تو بات کریں گے ٹاپ مینجمنٹ سے، اور ساری ان کی رپورٹنگ ساری ان کو دی جائے گی. اب کریٹ اے ماسٹر لسٹ، اور ایک ماسٹر لسٹ تیار کی جائے گی. فارم پرابلم سالونگ گروپس. اب جو بھی پرابلم انہوں نے کی ہے، آپ نے سوچا کہ پوری آرگنائزیشن میں یا ڈائریکٹرز کو ایک کوئی نہ کوئی میٹنگ ایسی کرنی چاہیے جو آرگنائزیشن وائڈ کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں اور اپنی ریپو بلڈ اپ کریں، پلس جو آرگنائزیشن کے ممبرس کے اندر فیئرز ہیں ان کو ریزالو کریں. تو اس کے لیے آپ کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ آپ کے اگر پرابلم آئی اور اس کا سلوشن اپرچونیٹیز آپ کو یہ نظر آئی ہیں، تو وہ پرابلم سالونگ گروپس بنا لیتے ہیں. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کی رائے بڑی اچھی تھی، اب ان کو پھر اس کام پہ لگایا جا سکتا ہے کہ فارم پرابلم سالونگ گروپس اینڈ دین رینک ایشوز. اب ان کو رینکنگ پہ لگا دیا کہ آپ رینک کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایشوز کریٹیکل ہیں، ان کو رینک کریں. اینڈ اپرچونیٹیز ڈیولپ این ایکشن پلان اینڈ اسپیسیفائی ٹائم ٹیبل. اور یہ سارا انہی سے ہی انہی گروپ سے ہی کام کروایا کہ اسکیجول کریں، ایکشن پلان کریں، اور سب چیزیں. دین پرووائڈ پیریوڈک رپورٹس ٹو لارجر گروپ. ٹھیک ہے، اور جو یعنی کہ ہر پیریڈ میں، ہر ہفتے کے بعد آپ نے اس کے بارے میں رپورٹ کرنی ہے کہ ہم لوگ ایک آرگنائزیشن وائڈ میٹنگ یا آرگنائزیشن وائڈ ڈنر ارینج کرنے جا رہے ہیں. اس سے ریلیٹڈ ساری کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، اور لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں، اور اس قسم کی پیریوڈک رپورٹس جو ہیں وہ ٹو لارجر گروپ وہ شیئر کیے جائیں گے.
اب یہ کنفرنٹیشن میٹنگ جو ایک کانسیپٹ ہے، جس طرح سے بھی ہم لوگ 4 کانسیپٹ ڈسکس کریں گے، اس کے اندر ایک آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کنفرنٹیشن میٹنگ اصل میں اس گیپ کو ریموو کرنے کے لیے ہوگی جو ٹاپ مینجمنٹ اور ریسٹ آف دی آرگنائزیشن کے درمیان میں پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی تک کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ اچھا، یہ اگلی ٹرم ہے، اس کے اندر مائکرو کاسم گروپس کی بات ہو رہی ہے. اب مائکرو کاسم گروپس جو ہیں اس کے اندر اسمال گروپس ہیں یہ، اور ہر ڈپارٹمنٹ سے ایک ایک بندہ آپ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ سے ایک ایک کو لے کے اور یعنی کہ اسمال گروپس کی شکل میں آپ ان کو آپریٹ کرواتے ہیں. اس کو مائکرو کاسم گروپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایک ممبر، اب وہ ہو سکتا ہے مینیجر ہو اور ہو سکتا ہے مینیجر نہ ہو. اب وہ ڈپارٹمنٹ کو ہر جو ممبر سلیکٹ ہوا ہوگا وہ اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اب جیسے میں جب کام کر رہی تھی بہت ساری ایسی میٹنگ ہوا کرتی تھیں کہ وہ صرف جس میں ریپرزینٹ کرنا ہوتا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کو. تو میں مینیجریل لیول پہ نہیں تھی، لیکن میں اکثر میٹنگس کو اٹینڈ کر رہی ہوتی تھی کہ گروپس کی شکل میں مائکرو کاسم گروپس تھے جس میں ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگوں کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بیچ میں سے کوئی ممبر اٹھا لیتے ہیں اور کسی گروپ یعنی ڈپارٹمنٹ کے اندر سے، اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹا سا ایک گروپ بنا لیتے ہیں جس کو مائکرو کاسم گروپ کہتے ہیں. تو یہ اسمال گروپ دیٹ سالو پرابلمس ان دی لارجر سسٹم. ٹھیک ہے، یہ اسمال گروپس ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ سے ایک ایک بندہ ریپرزینٹ کرے گا. مینیجر نہیں ہوگا کیونکہ مینیجر کی انٹرسٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس کو کچھ اور بھی چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں، اپنی پوزیشن پلس اپنی پرابلمس ہو سکتا ہے وہ اچھے طریقے سے یا پورے طریقے سے وہ ایکسپلین نہ کرے. Then small group member characteristics must reflect the issue being addressed. For example, if addressing diversity, اگر وہ ڈائیورسٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، گروپ مسٹ بی ڈائیورس. اب ڈائیورسٹی جس طرح سے ڈائیورسٹی کے ٹرم آپ کو پتہ ہوگا کہ جب جہاں پہ ڈفرینٹ ریس کے لوگ کام کر رہے ہوں، جس ڈفرینٹ جینڈر کے لوگ کام کر رہے ہوں، جس میں ڈفرینٹ ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے لوگ کام کر رہے ہوں، ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ سے کام کر رہے ہوں، تو اس کو ڈائیورسٹی کہتے ہیں کہ ان کا کلچر سیم نہیں ہے. کہ جس کلچر اور ایک خاص کلچر، کچھ ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں، کچھ مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں، کچھ کرسچینٹی سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ جوش کمیونٹی سے ہیں. تو یہ سارے ڈفرینٹ گروپس ہیں جو کہ ایک جگہ پر کام کرتے ہیں، جو کہ ایک طرح کا کلچر شیئر نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے گھر کا انوائرمنٹ ایک طرح کا ہوتا ہے. اور پھر یعنی کہ اسمال گروپ ممبرز ہیں یہ، اور انہوں نے اگر یعنی کہ کوئی بھی ایشو اس طرح کا ہے جس کے اندر آپ ڈائیورسٹی کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں کہ آرگنائزیشن میں ڈائیورسٹی کے ایشو کو کہ لوگوں کے اندر اس سے ریلیٹڈ کوئی کانفلکٹ نہ ہو، تو آپ نے ڈائیورس گروپ کو ہی لینا ہے. تو جو آپ یہ مائکرو کاسم گروپ ہے وہ صرف اسی سے ریلیٹڈ ہوگا کہ جو یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ سے آپ کرسچنس کو نہیں اکٹھا کر لیں گے، ہر ڈپارٹمنٹ سے آپ جیوز کو نہیں اکٹھا کر لیں گے، ہر ڈپارٹمنٹ سے آپ کینیڈا کے لوگوں کو ہی نہیں صرف اکٹھا کر لیں گے. مطلب کہ اس طرح سے یہ ٹرم جو ہے ڈائیورسٹی، جس میں کلچرل بیک گراؤنڈس اور یہ سارے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے جب ڈائیورسٹی کو ایڈریس کرنا ہے تو اس میں آپ نے ہر ریلیجن سے یا ہر کلچرل بیک گراؤنڈ سے ڈفرینٹ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ آپ کی پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو سکے اور اس کے اوپر پالیسی بنائی جا سکے. اور پرائمری میکینزم فار چینج از پیرالل پروسیس. اب پیرالل پروسیس کا یہی مطلب ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ سے اگر ایک بندہ گیا ہے تو اب ضروری اب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ سے 2 لے لیا آپ نے، تو ایسا نہیں ہوگا. تو آپ نے اس چیز کو مینٹین رکھنا ہے کہ مائکرو کاسم گروپس کے اندر کوئی بھی ایک ایشو، جس طرح سے ڈائیورسٹی کا ایشو یہاں پہ بتایا گیا، تو اس کو ایڈریس کرنا تو آپ کا اس گروپ کا مقصد بھی ہو. اور یہ جو مائکرو کاسم گروپس ہیں یہ انیشیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر پالیسی یعنی کہ کوئی بھی آپ نے پالیسی بنانی ہے ڈائیورسٹی سے ریلیٹڈ. اب آپ نے اس کے اوپر ڈسکشنز کی، پرابلمز اور چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد جب آپ نے پالیسی بنا لی اور ایک رول کے طور پر اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہو، اس کے بعد پھر وہ مائکرو کاسم گروپ ختم ہو جاتا ہے. اور یعنی کہ اس کا کام اتنا ہی تھا.
ٹھیک ہے. اب یہ کیا تھا مائکروکاسم گروپ پروسیس ہے آئیڈینٹیفائی این ایشو. وہ ایشو کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. سپوز جیسا سے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں ڈائیورسٹی کی. کنوین دی مائکروکاسم گروپ اور پرووائڈ گروپ ٹریننگ اور اس کے بعد ایڈریس دا ایشو ان دا گروپ. اس کے اندر پھر مائکروکاسم گروپس کی بات ہو رہی تھی ہم لوگوں کے. اور اس میں یہ سارے اس کے بعد یعنی کہ جو بھی ایشو ہوگا جس کے لیے یہ مائکروکاسم گروپ بنائے گئے تھے وہ سالو ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, پالیسی بن جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروانے سے. تو وہ ڈیزالو کر دیا جائے گا گروپ. اس کے بعد ریزالونگ انٹر گروپ کانفلکٹس یا تھرڈ کانسیپٹ ہے اسی چیپٹر کا. اور اس کے اندر ہم لوگ وہی بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم لوگ انٹر گروپ کانفلکٹس ہی ہم لوگ لاسٹ لیکچر میں بھی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ریزالونگ انٹر گروپ کانفلکٹ گروپس اینڈ کنسلٹنٹ کنوین ٹو ایڈریس ایشوز. اور اب جو بھی گروپس بنائے جاتے ہیں کوئی بھی مائکروکاسم گروپس یا کنفرنٹیشن گروپس اور یہ سارے گروپس ہیں اینڈ کنسلٹنٹ کنوین ٹو ایڈریس دا ایشو. اب وہ یہ سارے ریزالونگ انٹر گروپ کانفلکٹس یہ اصل میں کوئی نہ کوئی پرابلم کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے کہ کنفرنٹیشن میٹنگ کے اندر وہ یہ بھی بتائیں کہ کچھ ایسے انٹر ڈپارٹمنٹل کانفلکٹس ہیں کہ سارے یا انٹر ڈپارٹمنٹل ایک ڈپارٹمنٹ کی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے نہیں بنتی. اور جب ہم لوگ ان کے انٹر ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اچھے نہیں ہیں. لیکن ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے. تو یہ گروپس اینڈ کنسلٹنٹ کنوین ٹو ایڈریس ایشو. اور کوئی بھی ایشو ہوگا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ بنائے جاتے ہیں. اچھا, groups are asked to address 3 questions. What qualities, attributes best describe our group? اور یعنی کہ what qualities and attributes best describe our group, then what qualities, attributes best describe their group. کیونکہ دوسرے گروپ سے مختلف گروپس بنائے ہوئے ہیں نا 5 to 15 ممبرز ہیں جس کے اندر اب جیسا سے میں نے ابھی آپ لوگوں کی ایک اسائنمنٹ جو لی ہے اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو گروپ بنایا گیا. اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو دونوں کے اسائنمنٹس ہیں آپ لوگوں نے جو گروپ میں پرفارم کیے ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں اور ایکسچینج کر کے پھر ان کی خود سے یہ چیزیں انالائز کریں کہ آپ کے اندر کیا چیز ٹھیک ہے اور دوسرے گروپ کے اندر کیا چیز ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ جو انٹر شیئرنگ کا جو کانسیپٹ ہے جس کو ہم لوگ اس کے بیسس سے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جس میں ایکشن ریسرچ ماڈل ہے اس میں یہی چیز تھی کہ گروپس کو آپس میں بنا دیا جاتا ہے اور گروپ کو ممبرز جو ہیں ایک تو گروپ کے ممبرز ایک دوسرے کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی چیزوں کو لمیٹیشنز کو اور اسٹرینتھس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے گروپس ہیں گروپس آپ لوگوں اگر میں جس طرح سے آپ لوگوں نے ریکارڈ کر کے دیا ہوا ہے مجھے ایک ڈسکشن فورم ایک ڈسکشن سی دی ہوئی وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے بتائیں کہ یہ اس گروپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں اور دوسرے گروپ کے اندر کون سی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. دین ہاؤ ڈو وی تھنک the other group will describe us. اور یعنی کہ اب آپ نے یعنی کہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں گروپ آپس میں یا ایک گروپ ہمیں کس طرح سے ڈسکرائب کر رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم لوگ ایویلویشن کی بات کریں گے تو اس کے اندر یعنی کہ میں آپ دونوں کے گروپ جو کلاس کے گروپ ہیں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میں دے دیتی ہوں ان کو اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. اب آپ نے بیسز لکھنی ہے کہ آپ نے کس بیس پہ اس گروپ کے اس ممبر کو ایویلویٹ کیا ہے اور آپ نے وہ بیسس بھی پرووائڈ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر اس ممبر کو بھی بتانا ہے کہ اچھا آپ کی یہ لمیٹیشنس ہیں یہ چیزیں ہیں جس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں. اب سپوز وہ کہ نہیں میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی تھی میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا میرا مطلب تو کچھ اور تھا. تو وہاں پر ہم لوگ وہاں پہ کانفلکٹس آ سکتے ہیں. تو یہ انٹر گروپ جو سارا سینیریو ہے یہ سارا ان کانفلکٹس کو سمجھنے کے لیے ہی ہے. The group exchange and clarify answers
اور اس کے بعد پھر گروپ اینالائز the discrepancies and work to understand their contribution to the perceptions کہ جو انہوں نے پرسیو کیا کہ ایک گروپ ممبر نے کام کیا تھا دوسرے گروپ ممبر کے لوگوں نے اس کو کس طرح سے پرسیو کیا، اب اس کو بھی انالائز کرنا ہے اور ان کی ڈسکریپنسیز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ساروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے. دین گروپس ڈسکس ڈسکریپنسیز اینڈ کنٹریبیوشنز اور اس کے بعد پھر گروپ ورک ٹو ڈیولپ ایکشن پلانس آن کی ایریاز. ٹھیک ہے، اب یہ سارے یعنی کہ ریزالونگ انٹر گروپ کانفلکٹس کی بات ہم لوگ کی ہے، اور یہ کانفلکٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہم لوگ لاسٹ کلاس سے بھی کافی حد تک اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے اندر انٹر گروپ، اب یہ گروپس بن گئے ہیں. اب میں سپوز آپ لوگوں کو کہتی ہوں آپ ساری دونوں اسائنمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور سارے سنیں اور اپنے پوائنٹس کو اس میں سے نکالیں کہ اب جیسے شیزا کا گروپ ہے وہ منیب کے گروپ کو کے ساتھ اپنے کانٹینٹس کو شیئر کرے گا. منیب اور اس کے جو ممبرز ہیں وہ سارے دوسرے گروپ کے کو ایویلیویٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر اپنی ساری جسٹیفیکیشنز پرووائڈ کریں گے کہ اگر آپ نے ان کو ایویلیویٹ کیا ہے یا آپ نے ان کی لمیٹیشنز کو ہائی لائٹ کیا تو وہ کس بیس کے اوپر آپ نے ہائی لائٹ کیا. تو اس طرح سے جب ایک دوسرے کے ظاہر ہے کہ ایک اچھی انوائرمنٹ میں یہ کام ہوگا اور تو کانفلکٹ رائز نہیں ہوں گے. لیکن جہاں پر انٹر ڈپارٹمنٹل کانفلکٹس بہت زیادہ ہوں، سپوز منیب کا گروپ بہت زیادہ ان کانفلکٹ ہے شیزا کے گروپ کے ساتھ، تو آپ دونوں کا کمپٹیشن بہت زیادہ چلتا ہے. پھر آپ جب آپ کی ایویلویشن دوسرے گروپ سے کروائی جائے گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کانفلکٹ بہت زیادہ بڑھ جائے اور لڑائی ہونا شروع ہو جائے. تو ان چیزوں کو ظاہر ہے کہ پہلے ایڈریس کر لینا ہے، پہلے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اسٹیبلش کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کی ایویلویشن کے اوپر لگانے اور ان کو بتانا کہ آپ نے اسٹرینتھس پہلے بتا دیں کہ اس گروپ کے آپ کے خیال میں کیا اسٹرینتھس ہیں اور آپ لوگوں کی کیا ویکنیسز ہیں. اپنی ان کو کہنا ہے کہ آپ خود ہی سے ایویلویٹ کریں پہلے اور اس کے بعد پھر دوسروں کو انالائز کریں. تو اس طرح سے ایک اچھی انوائرمنٹ کے اندر کاموں کو کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے ہی یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے. اچھا، اب اس کے اندر لارج گروپ انٹروینشن ہیں اور جو میرے حال میں فورتھ کانسیپٹ آ رہا ہے اس کا، اس میں فیوچر سرچ کانفرنسز ہیں. اب جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کانفرنسز ہوتی ہیں، ریسرچ کانفرنس کسی نے اٹینڈ کی ہوئی ہے کوئی ریسرچ کانفرنس یا اپنا ریسرچ پیپر سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی کانفرنس آپ لوگوں نے اٹینڈ کی ہو؟ کسی نے کی ہوئی ہے؟ اب جیسے ایک نیا ایشو ہے یہ والا کووڈ-19 کا ایک ایشو ہے. ہاں اچھا، اب ہمارے بزنس کے اندر بھی بزنس سے ریلیٹڈ ہی ٹاپکس ہوتے ہیں، ریسرچ ٹاپکس ہوتے ہیں جس طرح سے، تو ہم لوگ بھی کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، اپنے ریسرچز کو اس کو اندر پریزنٹ کرتے ہیں. اب ایک نیا جیسا سے بھی یہ سینیریو چل رہا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، اور یہ ایک تھرو آؤٹ گلوبل آپ یعنی کہ ایک نظر آ رہی ہے چیز. اب ایسی آرگنائزیشن یا بزنس سے ریلیٹڈ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ کچھ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، میڈیکل کے ڈپارٹمنٹ کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، اب ان کی میڈیکل انجینئرنگ کی علیحدہ سے کانفرنسز ہوتی ہیں. اب یعنی کہ کچھ نئے ایوینیوز کی بات ہوتی ہے اس کے اندر، کچھ نئی ریسرچز کی بات ہوتی ہے ان کانفرنسز کے اندر. سب اپنی اپنی ریسرچز کو ریسرچ لے کے آتے ہیں اور نئے ماڈلس کو، جیسا سے ہم لوگ یہ ماڈلس پڑھتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی ایک ٹائم پہ یہ کسی نہ کسی کانفرنس میں ڈسکس ہوا ہوگا پہلے. ٹھیک ہے، اب جس طرح سے ہم لوگ بات کرتے ہیں بزنسز کی، بزنس کے اندر ایمرجنگ ٹرینڈس کی بات کرتے ہیں، ایمرجنگ ٹرینڈ کے اوپر آ جاتی ہے کانفرنس آ جاتی ہے. اب ایمرجنگ ٹرینڈس کیا ہیں؟ وہ آن لائن بزنسز کی اگر ہم لوگ کہہ دیں کہ ایمرجنگ ٹرینڈس ہیں بزنس انوائرمنٹ کے اندر، تو وہ آن لائن بزنسز ہیں کہ زیادہ تر لوگ اب ہو سکتا ہے کہ اگر جب تک یہ نہیں ہو رہا تو وہ آن لائن بزنسز یا آن لائن اپلیکیشنس کی بات کریں گے اور ان کو ڈیولپ کرنے کی بات کریں گے اور اس کی بیس کے اوپر کچھ پالیسیز بنائی جائیں گی بعد میں کہ ہاں ہمیں اسکولس کے اندر ان چیزوں کو، اس ایجوکیشن کو بہت زیادہ عام کرنا ہے کیونکہ زیادہ جو ٹرینڈ ہے یا ایمرجنگ ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر بزنس سارے آن لائن چلے جائیں گے یا اس کے اوپر کام ہوگا کیونکہ 5G ٹیکنالوجی بھی بہت ان ہے اس وقت آ رہی ہے اور اس کے اوپر بھی بڑے پورے کنٹریز کی بڑی ریزرویشنز بھی ہیں اور
کیونکہ وہ صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ ایک پورا ایک سسٹم ہے جو کہ بہت بدل جائے گا، اور 5G ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور یعنی کہ ہم لوگوں کے پاس ابھی جیسے 4G ہم لوگ یوز کرتے ہیں، صرف یہ اسپیڈ نہیں ہے، یہ بھی ایک ہم لوگوں کے پاس ایک اسپیڈ کی شکل میں آ رہی ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ اس کے جو زیادہ اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اور یعنی کہ ایک کلک کے اوپر آپ کا پورے کا پورا یونٹ بند ہو جائے، تو یا یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو کہ بہت ایڈوانس قسم کی ہے. تو سارے جس طرح سے IT سے ریلیٹڈ کمپنیز کو اپنا ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا مکمل طور پر. اور اب اس چینج کو کچھ کنٹریز ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جن کو لگتا ہے، کنٹریز کو یا آرگنائزیشنز کو جن کو لگتا ہے کہ ان کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیسک انفراسٹرکچر کو ری اسٹرکچر کر دیں، تو وہاں پر وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انٹل اینڈ انلیس وہ اپنی کیپیبلٹیز کو اسٹیبلش نہ کر لیں. اب جیسے امریکہ نے ہواوے کمپنی کو بین کر دیا. اپنی ہواوے کمپنی چائنا کی ہے، اور چائنا زیادہ سپورٹر ہے کیونکہ اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں اس ٹیکنالوجی کو، 5G ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروانے کے. تو اب چائنا کا جو زیادہ ہے کہ اس 5G کو اپنے کمپنی کے تھرو، اپنے موبائل فون کے تھرو اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے، لیکن امریکہ کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ابھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. تو اس وجہ سے بہت ساری جو پالیٹکس ہے بہت ساری ان چیزوں کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. اب جب ہم لوگ اوپن سسٹم کی بات کرتے ہیں نا، فیوچر سرچ کانفرنسز جس طرح سے بھی میں نے بات کی ہے، اب پورے کووڈ-19 سے ریلیٹڈ جس طرح سے آج کل کی ٹرینڈنگ ٹاپک ہے، اب پورے کنٹری سے لوگوں کی سرچز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ایک کانفرنس ایک جگہ پر بنا دی جاتی ہے جس کے اندر مختلف کنٹریز کے لوگ آتے ہیں. اب جیسے کچھ جاپان کے آ جائیں گے، کچھ سوڈان کے آ جائیں گے، کچھ جارڈن کے آ جائیں گے، کچھ امریکہ کے آ جائیں گے، کچھ یورپین دوسری کنٹریز سے آ جائیں گے، کچھ پاکستان کے چلے گئے، کچھ انڈیا کے چلے گئے. یہاں کے ریسرچرز کووڈ-19 کے حوالے سے جو بھی ان کے ایکسپیرینسز، جو بھی ان کی ریسرچ رہی ہے، اس کو جا کے وہ پریزنٹ کریں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پرابلمس کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ ایسی کانفرنسز بنا دی جاتی ہیں کہ آپ نے ایک ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ آپ نے آبجیکٹیوز کو یا اس ٹرینڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس طرح کی انوائرمنٹ میں یہ کس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے. تو اب نے ایک نئی ریسرچز کو، یعنی کہ اب مختلف کانفرنس کے اندر ہوتے ہیں کہ جو پیپر ہوتا ہے، ریسرچز ہوتی ہیں، وہ پبلش نہیں ہوتی. تو یعنی کہ پبلش مطلب کہ ایک جیسے گوگل یا گوگل اسکالر کے اوپر ایک پبلشڈ یا جرنل کے اندر پبلش ہوتی ہیں، جو کانفرنس کے اندر وہ آئیڈیاز پریزنٹ کیے جاتے ہیں، اور نیو ریسرچز، نیو ایونیوز کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے. وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، اور جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نہیں، آپ کی سرچ کے اندر یہ کمی ہے، آپ اس کو اس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، کہ یہ والی چیز تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، تو اب اس کے اندر ہمیں نئی چیزیں چاہیے. تو ایک تو ریسرچرز کے لیے اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ اپنی ریسرچ کو وہ پبلش کروا سکتے ہیں، کہ اگر اب کانفرنس کے تھرو، کانفرنس میں کوئی ریسرچ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو بڑی اپیلنگ ہو اور سب کو لگے کہ ویلڈ ہے، کیونکہ وہاں پہ سارے ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں جو کہ ریسرچ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو جانتے ہیں. جیسے ایمرجنگ ٹرینڈ کے اوپر اگر بات کریں یا کووڈ-19 کے اوپر بات کریں، تو ادھر ایکسپرٹس ہوں گے، وہ اوپینین دے سکتے ہیں. اور یہ یونیورسٹی لیولز پہ بھی ہوتی ہیں، اور ایک آرگنائزیشن لیول پہ بھی ہوتی ہیں، جو کہ ان کے پروڈکٹس کے لیے ہوتی ہیں کہ ان ایشوز کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اب اوپن اسپیس میٹنگس جس طرح سے ہم نے بات کی ہے کہ ہم لوگ ڈفرینٹ کمپیٹیٹرس کے ساتھ بھی ایسی میٹنگس کو ارینج کر سکتے ہیں. پھر اوپن سسٹم پلاننگ کے جو ماڈل ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس میں ہم لوگ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو ان بورڈ لے کے کچھ کانفرنس یا کچھ اور سے ریلیٹڈ کچھ ایسی میٹنگس ارینج کر لیں گے جس میں ایک انڈسٹری کے مختلف انڈسٹری کے ڈفرینٹ لیڈرز یا انڈسٹری کے اندر کافی ساری آرگنائزیشنز ہیں، ان آرگنائزیشن کے سارے لیڈرز کو اکٹھا کر کے یا ادھر کے سارے امپلائیز کو اکٹھا کر کے
کچھ نہ کوئی کوئی نہ کوئی اس قسم کی بنائی جاتی ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور اس کے اندر ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ لارجر گروپ اور یہ اس کی بات ہے جس کے اندر ایک آرگنائزیشن کے ایک اوپن سسٹم کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اور اوپن سسٹم میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں. سپوز کہ گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ کچھ انڈسٹری کی ہیں تو انڈسٹری کے سارے لیڈرز کی میٹنگ ہوگی گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ جنہوں نے پالیسی اسٹیبلش کرنی ہے. دین دی کانفرنس ماڈل یہ بھی وہی چیز ہے جو ہم نے بات کی ابھی فیوچر ریسرچ کانفرنسز کے بارے میں. تو کانفرنس ماڈل بھی ہے. پھر یعنی کہ اب یہ جو اوپن سسٹم ماڈل ہے یا اوپن سسٹم جب ہم آرگنائزیشن کو دیکھتے ہیں یہ صرف آرگنائزیشن سے ہٹ کے کہ کیونکہ آپ نے اپنے انٹرنل سسٹمز کو امپروو کرنا ہے تو آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس انڈسٹری کا نالج نہیں ہوگا اور انڈسٹری کی پوری سارے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ آپ کی میٹنگز اور چیزیں نہیں ہوئی ہوں گی. جس طرح سے ابھی کا جو اگر آپ سینیریو دیکھتے ہو تو ابھی گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ گلوبل ایک اوور آل ٹرینڈ کی اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے. اور جیسے سیکنڈ ویو کی بات کر رہے ہیں اگر کہ سیکنڈ ویو امریکہ میں دوسری جگہوں پہ آنے والی ہے یا آ رہی ہے کہ پہلے 100 سال پہلے جب یہ اس قسم کی ایک پینڈیمک کی سچویشن ہوئی تھی تو فرسٹ ویو میں یہ ہوا تھا, سیکنڈ ویو میں یہ ہوا تھا, تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ سیکنڈ ویو ہو سکتی ہے, آ سکتی ہے. تو اب اس ٹرینڈ کو پاکستان ہے تو وہ ڈپینڈ کر رہا ہے اس کی پالیسیز چیزیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کیونکہ جب ایک بڑے لیول پہ پالیسی میکنگ نہیں ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ دوسرے کنٹریز سے یا اوور آل جن کی ریسرچ ہے ان کے ساتھ جب تک میٹنگز نہیں ہوں گی ان کے ساتھ تب تک کسی ایک ڈیسیژن کے اوپر نہیں پہنچ سکیں گے. تو اس لیے یہ چیزیں ابھی جس طرح سے ابھی میں یونیورسٹی کا بھی ہے کہ پتہ نہیں کھلتی ہے کہ نہیں, اور جب تک یہ چیزیں نہ ایڈریس ہو جائیں. جی عبداللہ آپ کا کوئی کویشچن ہے؟ آپ کا مائک آن ہے. اچھا, تو یہ لارج گروپ انٹرونشنز کی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ جہاں پر ہم لوگ آرگنائزیشن کو ایک اوپن سسٹم کے طور پر ڈیل کریں گے. اب یہ لارج گروپ میٹنگ ایزمپشنز کی بات کر لیتے ہیں. آرگنائزیشن ممبرز پرسیپشنز پلے اے میجر رول ان انوائرمنٹل ریلیشنز and then organization members must share a common view of the environment, ٹھیک ہے, to permit coordinated actions towards it. اب ہم نے جس طرح سے آرگنائزیشن کے ممبرس کو مسٹ شیئر اے کامن ویو, سب کو پتہ ہو کہ سیکنڈ ویو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, کیا اس کے اوپر سب کے ویوز کامن ہونے چاہیے, کہ نہیں آ رہی یہ کامن ہو گیا. آف دی انوائرمنٹ ٹو پرمٹ کوآرڈینیٹڈ ایکشنز ٹورڈز اٹ, کہ ان کو کہ جو بھی ایکشن لیا جائے, چیزوں کو کھولا جائے نہیں کھولا جائے, تو وہ جو بھی ایکشن پلاننگ ہو وہ سب کا کوآرڈینیٹ کر کے سب کو آن بورڈ لے کے پھر بنایا گیا ہو. An organization member's perception must accurately reflect the conditions of the environment if the organizational responses are to be effective. اور جو بھی آرگنائزیشن کے ممبرس کی پرسیپشنز ہیں وہ انوائرمنٹل کنڈیشنز کو ایکوریٹلی ریفلیکٹ کر رہی ہوں. اور آرگنائزیشن کی ناٹ اونلی اڈاپٹ ٹو دیئر انوائرمنٹ بٹ آلسو پرو ایکٹیولی کریٹ اٹ. ٹھیک ہے, یہ والا اب اس کے لارج گروپ میٹنگز کے بارے میں اس کی ایزمپشنز ہیں جو ہم ابھی بات کر چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ لارج گروپ میتھڈ اور اپلیکیشن سٹیجز, جیسے ہم لوگوں نے کنفرنٹیشن میٹنگ میں پورا ایک وہ پلان دیکھا, اسی طرح سے لارج گروپ میتھڈ کیا ہیں, اپلیکیشن سٹیجز اس کی ہیں. پریپیئرنگ فار دا لارج گروپ میٹنگ میں آئیڈینٹیفائی کمپیلنگ میٹنگ تھیم, جیسے میں نے ایک ایمرجنگ ٹرینڈ کی بات کی, یا میں نے کووڈ-19 کی بات کی, یا اس سے کووڈ-19 اینڈ انوائرمنٹل ایشوز ان دونوں کے ریلیشن شپس کی بات کی کہ کس انوائرمنٹ میں اس کا بیہیویئر کیا ہے اور اس کی چینجنگ شیپس کیا ہیں اور اس طرح کی چیزیں. اب سلیکٹ اپروپریٹ اسٹیک ہولڈرس ٹو پارٹیسپیٹ. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم لوگ کووڈ-19 کی بات کریں گے تو ہم لوگ کچھ ایسے ریسرچرس کی بات کریں گے جو کہ ڈاکٹرز ہوں گے اور میڈیکل فیلڈ سے ہوں گے. ڈیولپ اے ریلیونٹ ٹاسک ٹو ایڈریس میٹنگ تھیم, اور ان کو پھر بتا دیں کہ آپ نے کن چیزوں کے اوپر انوائرمنٹ اینڈ کووڈ-19 کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے, یعنی کہ جو بھی
آپ کو ریکوائرڈ ہوگا، یا کووڈ-19 اینڈ پیپل پرسیپشن، یا اگر اس کو کرنا ہے تو وہ آپ ایڈریس کر دیں گے، اور یا کووڈ-19 اینڈ اوور آل اسٹریس ایشوز ان دی تھرو آؤٹ دی کنٹری. تو اس کو اگر ڈسکس کرنا چاہیں لوگوں کی پرسیپشنز لے کے، آپ اسٹریس کو اس کو ڈسکس کریں گے، اور اوور آل اکنامک ایشوز ڈیو ٹو دا کووڈ-19. تو اب یہ نہیں کہ جو بھی آپ نے جس کے اوپر ابھی ریسرچ ہوگی تو وہ اس میں ریلیونٹ ٹاسک ان کو ایڈریس کر دیا جائے گا کہ آپ ان چیزوں کے اوپر ان ایریاز کے اوپر کام کر سکتے ہیں، یا کام کریں اور پھر اپنی ریسرچ کے ساتھ ریسرچ لکھیں. Then conducting the meeting, open system methods and open space methods. Open system method اور سسٹم وائڈ ہے، کہ ایک آرگنائزیشن کو کے اندر کام ہوتا ہے، لیکن ان ریلیونس ٹو انوائرمنٹ بات ہوگی کہ انوائرمنٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ باقی سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ریلیونٹ بات ہوگی، وہ اوپن سسٹم میتھڈ ہوگا. دین اوپن اسپیس میتھڈ ہے کہ آپ نے آرگنائزیشن کی باؤنڈری سے باہر نکل کر آپ جیسے کانفرنس کی بات کی ہے میں نے، تو یہ اوپن اسپیس میتھڈ ہے. جو کانفرنسز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ باڈیز بھی، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز، ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور ڈفرینٹ لوگ کنڈکٹ کرواتے ہیں جو آرگنائزیشن سے ہٹ کے ہوتی ہیں. یہ اوپن اسپیس میتھڈز ہیں کہ ایک اوپن اسپیس دے دی جاتی ہے، کچھ آرگنائزیشن کرواتی ہیں، کچھ یونیورسٹیز کو سپورٹ کر دیتی ہیں کہ یونیورسٹیز اپنی طرف سے کچھ اسپیس کانفرنس کے لیے یا چیزوں کے لیے مختص کر دیتے ہیں، کہ جس میں یونیورسٹیز ریسرچ کرتی ہیں اور آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پر جس طرح سے ہم لوگوں نے اس میں پڑھا تھا ڈفرینٹ کمیونٹی کے لیڈرز آ کے اس میں بات کرتے ہیں. تو یہ وہی چیزیں ہیں. اور لارج گروپ میتھڈس ہیں، اپلیکیشن اسٹیجز کی بات کریں، اینڈ فالو اپ آن دا میٹنگ آؤٹ کمز. اور جو بھی ہوگا، جو بھی میٹنگ آؤٹ کم ہوں گے اس کو ڈسکس کیا جائے گا. دین اوپن سسٹم میتھڈس کی بات آ رہی ہے اس میں میپ دا کرنٹ انوائرمنٹ فیسنگ دی آرگنائزیشن کے کس انوائرمنٹ کے اندر. اب جیسے ہم لوگ کووڈ-19 کی بات کریں تو انوائرمنٹ ہماری پاکستان کی ہے، اور ساؤتھ ایشین انوائرمنٹ کس طرح کی ہے، دین یورپین انوائرمنٹ کس طرح کی ہے، دین امریکن، اور یہ ساری اور ان کے ریلیونس ان کا ایفیکٹ کیا ہے اور کس وجہ سے. کرنٹ انوائرمنٹ فیسنگ دی آرگنائزیشن کس انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہی ہے. دین assess the organization response to the environmental expectations. Then اور assess the organization's response، اس کو assess کرنے کی آرگنائزیشن اس کے اوپر کیا رسپانس دے رہی ہے. Identify the core mission of the organization and create a realistic future scenario of the environmental expectation and organization responses, and then create an ideal future scenario of the environmental expectation and organization responses, and compare the present with the ideal future and prepare an action plan for reducing the discrepancy. اور جو بھی یعنی کہ آپ نے ظاہر ہے کہ کچھ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر کام کروایا، اور اس کے بعد پھر جو بھی لمیٹیشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے آپ نے بات کی. دین اب یہ اوپن سسٹم میتھڈز ہے، اس میں سیٹ دی کنڈیشن فار سیلف آرگنائزنگ، اور اناؤنس دا تھیم آف دی سیشن، کہ تھیم آپ نے کر دیا. اب تھیم وہ ہر ایک کے لیے، ہر بزنس کے لیے، ہر بزنس کے انوائرمنٹ کو ڈسکس کر رہا ہوگا. اب تھیم یہ ہے کہ انوائرمنٹل ایشوز، یا کووڈ-19، یا ایمرجنگ ٹرینڈز ان دی بزنسز، یا ایمرجنگ سینیریوز ان دی اوور آل میڈیکل فیلڈ. اور اسٹیبلش نارمس فار دا میٹنگس، آپ نے نارمس کو سیٹ کر دینا ہے، یعنی کہ اوپن اسپیس میتھڈس کے اندر آپ نے نارمس کو خیال رکھنا ہے. دا لا آف 2 feet اینڈ دی 4 principles. اب اس میں whoever comes is the right people، جو بھی آ رہا ہے، جو بھی اس میں پریزنٹ کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے اپروول ہوگی، اینڈ کہ وہ یہ ہمارے تھیم کے ساتھ میچ کر رہا ہے کہ نہیں. اب ایسا نہیں کہ بات ہو رہی ہوگی میڈیکل کی اور انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ رہے ہوں گے، تو اس میں رائٹ پیپل کون سے ہیں. وٹ ایور ہیپنس از دی اونلی تھنگ دیٹ کوڈ ہیو، اور وٹ ایور اٹ اسٹارٹس از دی رائٹ ٹائم. وین ایور اٹ اسٹارٹس از دی رائٹ ٹائم، جب بھی آپ نے اسٹارٹ کرنی تو وہ رائٹ ٹائم ہو. اور وین اٹ از اوور اٹ از اوور، جب یہ ختم ہو گیا پھر ختم ہو گیا. والنٹیئرس کریٹ ایجنڈا، اور جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے وہ اس سے ریلیٹڈ ایجنڈاز کو اسٹیبلش کریں گے. کوآرڈینیٹ ایکٹیویٹی تھرو انفارمیشن پوسٹنگس. اب یہ آپ کا ہے 5th گریڈ OD اینڈ نارمیٹیو ماڈل.
نارمیٹیو ماڈل کے اوپر ہی آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے. نارمس کے اوپر جو ہم نارمیٹیو ماڈل کی بات کرتے ہیں اس میں نارمس کی بات کرتے ہیں. نارمز ہوتی ہیں آرگنائز کے ٹرینڈز ہیں. نارمز کسی بھی ایک آرگنائزیشن میں کچھ نہ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ ایمرج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بے شک وہ آرگنائزیشن کی طرف سے نہ ہوں لیکن ضروری ہے کہ کچھ ہر ویلیو کو یا ان چیزوں کو ایسا کلچر اسٹیبلش کرنے کے لیے, اچھا کلچر اسٹیبلش کرنے کے لیے تو ویلیوز جو بھی پریکٹس ہو رہی ہوں وہ آرگنائزیشن کی طرف سے ہی ہوں. تو کیونکہ آرگنائزیشن کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنی جو ورکنگ کریں گے ود دی ہیلپ آف باڈی پریکٹیشنر وہ ایک علیحدہ سے چیز ہوگی. اور جو اگر آپ اپنی ویلیوز کو اپنی چیزوں کو ایڈریس نہیں کر دیتے یا بتا نہیں دیتے ایٹ دی اسپیسیفک پلیس تو یا آپ تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن اس کو امپلیمنٹ یا کنوے نہیں کر دیتے تو کچھ نئی پریکٹسز نیا کلچر خود بخود اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی مرضی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے اوپر لانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آرگنائزیشن پرو ایکٹیو اپروچ اپناتے ہوئے آرگنائزیشن کے کلچر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت ساری پالیسیز اور چیزیں پہلے سے ہی اسٹیبلش اناؤنس کر دیتی ہے کہ اس طرح کی یہ نارمز ہوں گی, یہ نارمز چلیں گی, یہ ویلیوز ہوں گی. اور جیسے صبح آنا ہے تو وہ گریٹ کس طرح سے کرنا ہے, کسٹمر آئے گا تو اس کو کیسے گریٹ کرنا ہے, اس کی پرابلم کو کس طرح سے سالو کرنا ہے. تو یہ نارمز ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے خود ہی سے انٹروین کر کے امپلائیز کو بتائے گی. اگر وہ نہیں بتاتی تو امپلائیز اپنی مرضی کر کے اپنی ویلیوز کو یا ان کا نہیں دل کر رہا تو وہ کسٹمر کو ڈیل نہیں کر رہے ہوں گے. تو ایسا نہ ہو بلکہ ایک نارمز جو آرگنائزیشن کی نارمز ہیں کیونکہ آرگنائزیشن کا امیج ان کی وجہ سے ہی چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کا ایڈریس ہو سکے. An organization level approach that advocates a one best way to develop organizations. Build on research exploring organization effectiveness. آپ نے ایسی ریسرچ کو بلڈ کرنا ہے ایکسپلورنگ آرگنائزیشن افیکٹونیس کے آرگنائزیشن افیکٹولی پرفارم کر سکے جو کہ ہمارا الٹیمیٹ اور انٹرمیڈیٹ گول ہے فار دی ٹو امپروو دی کوالٹی اینڈ اوور آل ڈیولپمنٹ ان دی آرگنائزیشن. اینڈ دین کارنر اسٹون of the model is a belief that the best managerial style emphasize both a concern for people and a concern for production. اور ہم لوگوں کا جو بیسک ہے کہ وہ یہی کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو انڈر کنسیڈریشن رکھنا ہے, کنسرن فار پیپل اینڈ کنسرن فار پروڈکشن. ہم نے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور پروڈکشن کا بھی خیال رکھنا ہے کہ دونوں لوگوں کی وجہ سے یا لوگ اتنے ہیپی ہوں, موٹیویٹڈ ہوں کہ وہ ان کی وجہ سے پروڈکشن پروسیسز جو ہیں وہ افیکٹ نہ ہو سکیں. تو یہ نارمیٹیو ماڈل ہے جس کی اب گریڈ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ فیز 1 میں دا گریڈ سیمینار ہو سکتا ہے. دین فیز 2 ٹیم ورک ڈیولپمنٹ, دین انٹر گروپ ڈیولپمنٹ, فیز 3 فیز 4 ڈیولپنگ این آئیڈیل اسٹریٹجک آرگنائزیشن ماڈل, دین فیز 5 میں implementing the ideal strategic model, and then phase 6 میں systematic critique. اچھا